बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल बाजवा साहब के बंदे आउट हो रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर के बंदे इन हो रहे हैं। ये क्या कहानी है और क्या इसका आम आदमी से ताल्लुक़ है, ये तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही। लेकिन उससे पहले ये जब तब्दीलियाँ आएंगी तो फ़र्क किसको पड़ेगा, परेशानी किसके लिए है, मुसीबत में कौन फंसा हुआ है, वो है इमरान खान। और इमरान खान अपनी मुसीबतों से बचने के लिए पहले भी जो कुछ करते थे अब फिर काले बकरों की कुर्बानी दे रहे हैं। खान साहब काले बकरे तो कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो बकरे की माँ यानी इमरान खान, उनकी परेशानियाँ ये हैं कि अदालतों से उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है। तहकीकाती कमेटियाँ उनके घर पहुँच चुकी हैं, GIT उनके घर पहुँच चुकी हुई है। फ़र्द जुर्म लगने की तारीखें आ रही हैं, ज़मानतें कभी होती हैं कभी मनसूख हो जाती हैं। फाइनली बात वहीं पहुँचेगी, है ना, पहुँच बात फिर दूर तक जाती है वो वाली बात। तो खान साहब की ये सज़ाएँ और नाअहलियाँ, गिरफ़्तारियाँ, ये सारा कुछ होना है क्योंकि ये एक प्रोसीजर का हिस्सा है जिससे उन्होंने गुजरना ही गुजरना है। जितना कुछ उन्होंने बना लिया अपने लिए, वो जितने केसेस उनके खिलाफ हैं, जो जो चीज़ें उनकी रही हैं, उसके मुताबिक होगा। तो खबर आई है जो काले बकरों की, वो बड़ी अहम है कि GIT जब उनके घर पहुंची है तो तफ्तीश के लिए, तफ्तीश में खान साहब ने शामिल होना था जुमे वाले दिन, तो उस GIT को गुजारा गया काले बकरों के हिसार से। ये एक्सप्रेस न्यूज़ में बड़ी डिटेल से खबर छपी है कि उनकी टीम को काले बकरों का हिसार बनाया गया। अच्छा, ये वो रिवायती ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। पुराने ज़माने में चले जाएं आप, बहुत पुराने दौरे जाहलियत में भी चले जाएं तो इस तरह जानवरों की बलि चढ़ाना, वैसे तो इंसानों की बलि भी चढ़ाते थे और खान साहब भी इंसानों की बलि चढ़ाते रहे हैं। मतलब उनके लिए पॉलिटिकल उस पर और कोई चूँकि हल नहीं था तो उनके पास हल यही है कि बंदे बलि चढ़ा दें। लेकिन बहरहाल अपनी बचत के लिए उन्होंने बकरे कुर्बान करने का सोचा और काले बकरों के हिसार से उनको गुजारा गया और फिर ज़ाहिर है वो बकरों पे बेचारों पे छुरी फिर गई। अच्छा, अब इसका जो अदर साइड ऑफ द पिक्चर है वो ये है कि बलाओं से, मुसीबत से बचाव के लिए कुर्बानी देना, जानवर कुर्बान कर देना, ये सारे कुछ एक रिलीजियस एस्पेक्ट है। लेकिन खान साहब इन चीज़ों पे, मतलब ये जो खान साहब का तरीका है ये ज़रा मुख्तलिफ है। मैंने आपको एक पुरानी स्टोरी सुनाई थी कि खान साहब का एक भांजा जब उनके घर आया तो उसने बाई चांस वो खान साहब के बेड के करीब से जब गुजरा तो उसको कोई शक पड़ा नीचे कोई चीज़ है। उसने वो बेड के नीचे देखा तो एक काले बकरे की सिरी बाकायदा वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो उसने तो शोर मचा दिया, परेशान हो गया ना बच्चा। उसने कहा जी बचाओ, और सारे घर वालों को जमा कर लिया। खान साहब आगे, ज़्यादा लोग तो होते नहीं उनके बेचारों के घर में। तो खान साहब ने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये हमें पता है क्यों है। मतलब पर्पजली खान साहब के बेड के नीचे काले बकरे की सिरी, सिर्फ सिरी रखी हुई थी। पता नहीं इससे क्या उनको गेन मिलता है। और वो पुरानी अब किताबों में और पुरानी बातों में चले जाएं तो वो काली दाल के साथ मालिश जिस्म पर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। अच्छा, फिर हमने उनकी अंगूठियाँ देखी हैं। फिर तस्बीह, अगरचे तस्बीह पढ़ना बहुत अच्छी बात है, अगर कोई अल्लाह को याद कर रहा है, कोई विर्द कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मीटिंग के दौरान खान साहब को तो मतलब कमाल ही था ना कि बैरूनी मुल्क में बैठकर, पाकिस्तान से बाहर जब वो गए हैं तो ताजरों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ साथ तस्बीह पढ़ रहे हैं। मतलब ये कमाल भी कम लोगों को हासिल है। इबादत करने का एक तरीका है, उसके लिए मुनासिब से तरीके से बैठ कर और करना चाहिए कि लोगों से गुफ्तगू करते हुए भी वो तस्बीह पढ़ रहे होते हैं। हो सकता है उनके पास ये सलाहियत हो, मतलब मेरे जैसा गुनाहगार बंदा तो मतलब उसमें ये कमालात नहीं है मुझ में कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, मतलब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ, इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो इसी दौरान में मैं अपनी एक तस्बीह भी पढ़ता रहा हूँ। मुझसे तो ये काम नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन खान साहब माशाल्लाह ये काम करते रहे हैं। और फिर उनके घर के रास्तों में वो काली झंडियाँ हमने देखी, उसकी पूरी वीडियोस चल गई, प्रोग्राम चल गए, ये सारा कुछ हमने देखा। फिर खान साहब ने मखसूस जगहों पर जाकर जिस तरह से वो सजदा रेज़ हुए, फूल शूल बिछा कर सारा कुछ करके, ये सारा कुछ भी हमने देखा। अच्छा, फिर खान साहब ने अब जो ताज़ा तरीन खबरें आई हैं, खबर तो पुरानी थी कि 1 जनवरी को 2018 को उनकी शादी क्यों ज़रूरी थी बुशरा बीबी से, वो भी तफसीलात आ गई कि वो चूँकि हिसाब ऐसा निकला हुआ था सूत्रों के अनुसार, जिसको कहते हैं, वो जो हिसाब निकाला गया था सितारों का या सितारों की चालें देख के, वो 1 जनवरी को ही होना ज़रूरी था। तो फिर उसकी वजह से वो जो इद्दत की मुद्दत का मामला चल रहा है वो भी चल रहा है। लेकिन खान साहब, मतलब आप
توہم پرستی کی، میں صرف بات اس حوالے سے کر رہا ہوں. اچھا پھر DGISI کی جب اپوائنٹمنٹ تھی ادھر سے لیٹر ہو گیا آرمی کی طرف سے نا GHQ سے، اور وہ سارا ڈیفنس منسٹری کی طرف سے وہ پروسیجر مکمل ہو گیا، لیکن خان صاحب نے وہ نہیں ہونے دیا جب تک وہ سورج گرہن کا سارا معاملہ تھا وہ نہیں ہو گیا. تو خان صاحب یہ بکرے قربان کر کے نا ساری چیزیں بچت نہیں ہوتی. مطلب PIA کے جہازوں کے سامنے بھی بکرے قربان کیے جاتے ہیں، کالے بکرے، اور پھر بھی خدا نہ خواستہ وہ حادثے کا شکار ہونے کی تاریخ موجود ہے. خان صاحب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، میں پھر جو میں نے شروع میں کہا یہ روایت اور یہ ثبوت موجود ہیں کہ بلاؤں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے دعا کا جو طریقہ کار ہے، جو وظائف پڑھنا ہے، جو کسی غریب کی مدد کرنا ہے، جس میں قربانی بھی کرنا ہے، جانور کی قربانی کرنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس ایک چور کو پکڑنے کے لیے اس کے گھر میں آ رہی ہو اور وہ وہاں پہ بکرا ذبح کر دے تو پھر پولیس غائب ہو جائے گی یا چھوڑ جائے گی اور چور کی چوری یا ڈاکو جو ہے وہ اپنی ڈکیتی سے بچ جائے گا. خان صاحب یہ نہیں ہونے جا رہا. اچھا اس طرح ہونے لگے تو پھر ساری دنیا کے معاملات ہی ختم ہو گئے نا، پھر تو حساب کتاب اور انصاف کا قانون دنیا سے ختم ہو جائے گا. کہ آپ ایک جرم کر رہے ہیں، ہاں دیکھیں گناہ اور جرم میں فرق ہے کہ آپ جرم کر رہے ہیں جو قانون کے مطابق جو بھی زمانہ ہو، جو بھی ملک ہو، لا آف لینڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس ملک کے، اس علاقے کے، اس ایریے کے قانون کے مطابق جو سزا ہے وہ ہونی ہے. آپ JIT کو بکروں سے نہیں روک سکتے، وہ بکرے کی وجہ سے نہیں رکی ہے JIT، وہ ان کی پلاننگ کا حصہ ہے کہ انہوں نے وہاں وزٹ کیا ہے، آپ کی وہ جگہ دیکھی ہے، ملاقات ہوئی ہے، سب لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کی. خان صاحب نے بلکہ پوچھا ایک بندے کو کہ یہ کون ہے، انہوں نے بتایا کہ میں ISI سے ہوں. تو خان صاحب ذرا پریشان ہو گئے، بلکہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا. ان کا تم پھر بھی آ گئے ہو، تمہاری وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تم ہی لوگ تو کر رہے ہو. خان صاحب کیا کمال کرتے ہیں آپ. اچھا کبھی آپ کے خلاف سازش باجوہ صاحب کرتے ہیں، کبھی محسن نقوی صاحب کرتے ہیں، کبھی امریکہ کرتا ہے، کبھی ڈونلڈ لو کرتا ہے، کبھی پھر آپ سب سے باری باری پیچھے ہٹتے جاتے ہیں سوری کر کے، اور سب سے ہی معافی مانگنے پر اتر آتے ہیں. تو ابھی پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ISI کر رہی ہے. اچھا کبھی آپ وہ ڈرٹی ہیری کا نام لے دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کر کے نہیں بچت ہونی. بڑی سمپل سی بات ہے، جو جرائم ہوئے ہیں، جو مقدمات بن گئے ہیں، ان پہ سزائیں ہونی ہیں، ان کی کارروائی پوری ہونی ہے. ہاں کوئی بہت بڑا NRO لے لیں خان صاحب تو اور بات ہے، ہماری ملک کی تاریخ میں یہ بھی چیزیں موجود ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جتنے بڑے کیسز جو ہیں، فارن فنڈنگ جس کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کہتے ہیں، اچھا وہ موجود ہے. توشہ خانہ کیس میں آج ایک جو خبر آئی ہے وہ کچھ تحریک انصاف کے چاہنے والے بڑے اچھل رہے ہیں کہ عدالت نے دونوں نوٹس جو ہیں وہ کینسل کر دیے ہیں، ختم کر دیے نا نیب کے نوٹس. لیکن ساتھ اس میں لکھا ہے کہ نیب کو آئندہ نوٹس بھیجنے سے منع نہیں کیا، اس میں پروسیجرل ایک مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ سے نوٹس بھیجے جا سکتے ہیں. تو خان صاحب وہ نوٹس بھی آنے ہیں. فردر جرم عائد ہونی ہے 10 مئی کو فردر جرم عائد ہونی ہے. تو یہ سارا کچھ ہونا ہے. اب ان ساری چیزوں سے بچت نہیں ہو سکتی. اور بھی بہت سارے کیسز نکل آئیں گے. ابھی عارف نقوی والا کیس ہے، ابھی ملک ریاض صاحب والا کیس ہے. اگر کبھی حکومت نے ہمت کر لی، کوئی کوشش ہوئی تو وہ بھی آ جائے گا. 50 ارب روپے لوٹے ہیں اس قوم کے. وہ جو کہتے تھے باہر سے پیسے آنے ہیں، جو آئے وہ ملک صاحب کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کروا دیے. ملک صاحب کو تو کچھ نہیں ملا ہوگا، میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایک ویڈیو کی تھی. ملک صاحب کو کچھ نہیں ملا ہوگا، کھا پیے گئے. خان صاحب سب سے بڑے شیئر ہولڈر اس میں خان صاحب تھے، وہ کھا گئے. تو خان صاحب کو پریشانی یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں سے، کالے بکروں سے جو بچنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ نہیں ہونا. وہ آپ کالی بالٹی چڑھا لیں، کالے بکرے ذبح کر دیں، آپ کالی اینکیں لگا لیں رات کے وقت بھی، اور وہ کالی بالٹی، وہ جو ڈسٹ بن اپنے سر پہ رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں. میں تو آج ہی دیکھ رہا تھا، وہ بادشاہ چارلز جو ہیں برطانیہ کے، ان کی تاج پوشی کی تقریب ہو رہی تھی. تو ان کے جو گارڈز ہیں، وہ بڑی خوبصورت تصویر ہے، وہ بالکل ویسی بالٹی لگتی ہے، لیکن اس بالٹی میں نا اس گارڈ کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، وہ چہرہ ان گارڈز کا نظر آ رہا ہوتا ہے. خان صاحب نے بھی وہ ویسی بالٹی، وہ ٹوپ یا وہ ڈسٹ بن ایک پہن لی ہوئی ہے. اچھا وہ تو ایک ٹریڈیشنل ہے نا. ہمارے ہاں تو بم پروف اور دم پروف والا معاملہ ہے کہ وہ جو آگے پیچھے سارے بلٹ پروف، جو شیٹس بڑی بڑی پہن کے، بلٹ پروف جیکٹ پہن کے، اور یہ وہ اپنی طرف سے صلاح الدین ایوبی اور ارطغرل غازی بنے ہوئے ہیں جو کہتے تھے میں نے بت توڑ دیے خوف کے، اور مذہبی حوالے، قرآن کی آیات، احادیث، تاریخی حوالے سنا کر خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہمیں کرتی تھی، اور پھر وہ اب ڈسٹ بن پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب اب تو یہ بھگتنا پڑنا ہے. اب کالے بکروں کے بیچاروں کی شامت ہے، آپ جتنے مرضی کر لیں. اصل بکرا جو ہے نا وہ، یعنی آپ خود عمران خان صاحب خود
ان کی بھی باری آنی ہے. مطلب اس میں میں بالکل نہیں چاہتا، میں اسٹرکٹلی وہ میرا خیال یہ ہے کہ صرف آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. تو آئین اور قانون کے مطابق چلے جو موجودہ قوانین ہیں ہمارے ملک کے، تو اس میں عمران خان صاحب کی بچت کوئی نہیں ہے. اور ساتھ ہی وہ حالات تبدیل بھی ہو رہے ہیں. ایک طرف پارلیمنٹ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، پارلیمنٹ کے سٹینڈ کی وجہ سے ان کا جو سب سے اسٹرانگ ہولڈ اس وقت تھا عدلیہ، وہ تو ایسے بیٹھ گیا، ختم ہو گئے نا معاملات. اب چیف جسٹس صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے نکالیں، اس مسئلے سے، اس مشکل سے نکالیں، اور یہ سیاسی عمل ہے، سیاسی عمل کے طور پہ چلنا چاہیے. یہی حکومت کہہ رہی تھی، جو اتحادی جماعتیں وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ سیاسی عمل ہے، سیاست کے ساتھ چلنا چاہیے، عدلیہ کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. تو وہاں سے چھٹی ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اگرچہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیزز پہلے آئی ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہوئی، اور آرمی چیف نے جس طرح سے کھل کر اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہے، ہم ساتھ نہیں ہیں. لیکن بہرحال اتنا بڑا نیٹ ورک تھا باجوہ صاحب کا، ہم اس کو فیض حمید نیٹ ورک بھی کہتے ہیں. فیض حمید نیٹ ورک اصل میں باہر بھی تھا، لیکن جو جتنے لوگ تھے ظاہر ٹاپ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں. ایسوسیشن ہر بندے کی ہوتی ہے، دیکھیں کہیں نہ کہیں لائکنگ ڈس لائکنگ، ہر آدمی کی ایک اپنی سوچ ہے نا، اس پر تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی. تو مسائل چل رہے تھے. تو باجوہ صاحب کے جو دوست ہیں، جو ان کے بندے تھے ظاہر. اور اچھا خوبصورتی یہ ہے اس سارے نظام کی کہ کسی کو آؤٹ آف ٹرن اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جا رہا، اپنے اپنے ٹائم پر ساری چیزیں چل رہی ہیں ایک سسٹم کے مطابق. تو اس میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے بھی بات کی تھی کہ اپریل میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی. اچھا وہ آنی شروع ہو گئی ہیں. ظاہر ایک پروسیجر ہے، ایک ٹائم ہے آرمی میں، اس وقت کے مطابق تبدیلیاں ہوتی ہیں، لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، نئے لوگوں کی پروموشنز ہوتی ہیں. تو جو 2 نئے جنرل جو ہیں ان کی پروموشن ہو گئی ہے، لیفٹیننٹ جنرل سے، میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر، جن میں سے ایک کو این ڈی یو کا پریزیڈنٹ لگا دیا گیا ہے. این ڈی یو کے پریزیڈنٹ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، جنرل نعمان، اور ان کی جگہ پر نئے آ گئے ہیں. اور اسی طرح ایک اور جنرل جو ہے نا، جنرل راحت نسیم جو ہیں، وہ این ڈی یو میں، اور جنرل شہباز جو ہیں وہ بھی میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بن گئے ہیں. تو اچھا مطلب یہ آکورڈ بات اس لیے لگتی ہے کہ یہ بالکل روٹین کے پروسیجر کے مطابق ہو رہا ہے. اچھا ایک عام آدمی کا، میرے جیسے جو 22 کروڑ لوگ ہیں، ایون ہمارے سینئر لوگ جو مختلف عہدوں پر بیٹھے ہیں، ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سب کی نظریں ان چیزوں پہ لگی ہوتی ہیں کہ این ڈی یو کے پریزیڈنٹ کون ہیں، اچھا ڈی جی ایم او کون ہے، ڈی جی سی کون ہے، کور کمانڈر کوئٹہ کون ہے، کور کمانڈر پنڈی کون ہے، لاہور کے کور کمانڈر کا کیا نام ہے. اچھا سیکٹر کمانڈرز کے نام عمران خان صاحب نے لوگوں کو یاد کرانے شروع کر دیے. یہ سمپلی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان مسائل کا شکار ہیں. دنیا بھر میں اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے. مطلب ایون ہمارے ہمسائے میں، بھارت میں، اگر وہاں لوگوں کو پوچھا جائے کہ آرمی چیف کا کیا نام ہے اور باقی جنرلز کے نام پوچھے جائیں تو میجورٹی لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گے. یہ ہمارے یہاں پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تمام سیاست کا محور جو ہے وہ فوج بنی ہوئی ہے. اور وہ اس لیے بنی ہوئی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے ہر چیز کا ذمہ دار، پہلے واقعی انہوں نے ہر چیز فوج پر چھوڑی ہوئی تھی. اور وہ خود اوپنلی اناؤنس کرتے ہیں نا کہ باجوہ صاحب اور ان سب نے مل کے سازشیں کی. فیض حمید کو میں اس لیے روکنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے تحریک عدم اعتماد سے بچا لیں گے، مجھے ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے تھا اور اس میں بجٹ پاس کرانا تھا. تو میں نے ان کو کہا بندے لا کے دے، انہوں نے بندے لا کے دے دیے. یہ فوج کے ذمہ جب سب کام لگا کر، اور یہ جب وہ مسٹر ایکس وائی زی کے نام لیتے تھے، اصل میں وہ ان لوگوں کو استعمال کرتے رہے ہیں لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے، لوگوں کو اٹھانے کے لیے. مطلب باجوہ صاحب کا جب یہ بیان چلا کہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور بھونڈے طریقے سے اٹھایا تھا تو میں نے واپس کرایا، مطلب یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب، باجوہ صاحب اور فیض صاحب فوج کو استعمال کر کے کر رہے تھے. تو ہماری انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کی یہ سوچ پر حاوی ہوئی ہیں چیزیں. اچھا جبکہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہو گئی ہے اور وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کر رہی ہے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اور حکومت اپنا کام کر رہی ہے اور عدلیہ اپنا کام کرے، اور فوج کا جو اپنا پروفیشنل کام ہے، جو آرمی چیف جیسے عاصم منیر بار بار کہتے ہیں اور وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں، اب جب وہ کر رہے ہو تو مجھے یا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ این ڈی یو کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ بھائی کوئی فوجی ہوگا. اچھا اس میں جو ان کے کرائٹیریا ہے کہ اگر وہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل لگنا ہے تو لیفٹیننٹ جنرل ہی لگ رہا ہوگا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی بریگیڈیئر کو لگا دیں. کور کمانڈر کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہی کور کمانڈر لگے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کرنل کو، کسی بریگیڈیئر کو، کسی میجر جنرل کو کور کمانڈر لگا دے. پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا وہ پروفیشنل فار شیور پروفیشنل ہوں گے،
جو جنرل کے پوسٹ پر پہنچے ہیں ڈیڈ شیور ہمیں ہونا چاہیے کہ وہ پروفیشنلز ہی ہوں گے. ہمیں 100 اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہمارا اختلاف کیا فوج سے؟ صرف اتنا سا کہ وہ سیاسی عمل میں داخل نہ ہو، اتنی سی بات ہے. باقی ہمیں یقین ہے کہ وہ پروفیشنلز ہیں اور وہ اپنا کام اگر کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ کون کہاں آ گیا کیا آ گیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے سیاسی جماعتیں، ہماری سیاسی حکومتیں ان کو انوالو کرتی ہیں پالیٹکس میں، حکومت میں، اپنے مخالفوں کو دبانے کے لیے، مخالفوں کو رگڑا لگانے کے لیے. جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارا کنسرن نہیں ہوگا. جو بھی جنرلز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے، وہ ایک کرائٹیریا کے تحت سلیکٹ ہوتے ہیں، سرٹن کرائٹیریاز کو پورا کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں اور اپنی اپنی پوسٹوں پر آ جاتے ہیں. تو اس کو میک شیور کس نے کرنا ہے؟ اب جو موجودہ حکومت ہے اس نے کرنا ہے. جب بھی جو بھی حکومت ہوگی اس کی ذمہ داری ہوگی. کل تک عمران خان صاحب کی تھی تو انہوں نے جو گل کھلائے ہیں، جو چند چڑھائے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، جس کو پوری قوم بھی بھگت رہی ہے اور عمران خان صاحب بھی بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے. اچھا ممکن ہے وہ کم بھگتیں، پوری قوم نے زیادہ بھگت لیا اور مزید بھگتیں گے. اب موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اچھے طریقے سے چلے، چیزوں کو سسٹم کے مطابق چلے، آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، تبھی ہمارا ملک سیدھے راستے پر چلے گا. اور جب یہ چیزیں سیدھے راستے پہ چلیں گی تو پھر ہم ترقی کے راستے پر چلیں گے، اور جب ہم ترقی کے راستے پر چل رہے ہوں گے تو لوگوں کی زندگیاں آسان اور خوشحال ہوں گی. امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. شکریہ.